ओहो, तो आप मुझसे पूछ लेती, मुझे जगा लिया होता। नहीं, आप बहुत डिस्टर्ब थे, तो मैं आपको कैसे जगाती, वो बेतकल्लुफ़ होते हुए बोली। कैप्टन को उसका ये अंदाज़ पसंद आया। ठीक है, मेरे केबिन में कुछ खाने की चीज़ें मौजूद हैं, आप ले सकती हैं, मैं आता हूँ। वो कहते हुए वॉशरूम में चला गया। कुछ देर बाद कैप्टन कमरे में दाखिल होते हुए बोला, आइंदा बाहर अकेले ना जाइएगा, मुझे बता दीजिएगा। अगर ऐसे कोई आपको घूमते देख लेता तो मसला हो सकता था। क्यों? मैं कौन सा जासूस हूँ? आप साथ लाए हैं मुझे। वो धीमे से बोली, आपको ऐसे कोई भी बोलता तो आप आ जाती? कैप्टन मुस्कुराते हुए पूछने लगा। नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं, मुझे आप एक अच्छे इंसान लगे। मेरे दिल ने गवाही दी कि मैं आपके साथ महफूज हूँ और मेरा शौक़ मुझे यहाँ तक ले आया है। वो नफसियाती तौर पर कैप्टन को उलझाते हुए बोली। कौन सा शौक़ जो आपको मुझ तक ले आया? कैप्टन ने फ़ौरन पूछा। मैं वो जगह देखना चाहती हूँ जो बहुत से पैगंबरों से मुंसलिक है। वो सबके लिए ही कीमती है, मुसलमानों के लिए भी, ईसाइयों के लिए भी और हमारे लिए भी। क्या इस मस्जिद में जाकर जो कुछ मांगा जाएगा मिल जाएगा? वो इसका ध्यान बटाते हुए बोली, क्योंकि उसे फ़लस्तीन में दाखिल होना था। इतने में कैप्टन को कुछ देर पहले नींद में देखा गया अपना ख्वाब याद आ गया, जिसमें फ़तीका के हाथ में एक रोशनी थी और वो उसके पीछे चल रहा था। वो उसे रास्ता दिखा रही थी। हाँ, क्यों नहीं, कल जब हम कार्रवाई के लिए जाएंगे तो तुम्हें साथ ले जाएंगे, मगर तुम वहाँ कुछ नहीं बोलोगी, ना गाड़ी से नीचे उतरोगी। कोई और ख्वाहिश है तो बताओ। वो फ़ौरन से बोला, सच तो ये है कि आपसे मिलकर कोई और ख्वाहिश रही ही नहीं। फतीका ने उसे मस्का लगाया। मेरा दिल मर चुका था, मैं जानवर बन चुका था, ना कोई जज्बात थे ना एहसासात। हमें बचपन ही से इसराइली फ़ौज ने पाला। जब हमने होश संभाला तो मुझ जैसे और भी बहुत से लोग मेरे इर्द गिर्द थे। हमें बताया गया कि हमारे मुल्क को कोई मुल्क नहीं समझता और हमें फ़लस्तीनियों ने यतीम कर दिया है। हमें दर बदर कर दिया गया था। हमारे पास ना घर थे, ना छत, ना सोने की जगह, ना खाने का सामान। हमें बचपन से सिखाया गया कि हमें हर कीमत पर फ़लस्तीन वापस लेना है। हमें नफ़रत और इंतकाम की कोख में पाला गया। हमें बंदूकें पकड़ा दी गईं, हमसे हमारा बचपन छीन लिया गया। हमें रोज़ एक किस्सा सुनाया जाता कि हम में से एक के बाप को किस तरह कत्ल किया गया, भाई को कैसे मारा गया, माँ को कैसे रुलाया गया, बहन को कैसे तड़पाया गया, जो सुनते हुए हम जवान हुए, जिसके नतीजे में हमने सब तबाह कर दिया। लेकिन तुम्हारी बातों ने मेरे अंदर बेचैनी बढ़ा दी। मुझे लगा कि मेरे अंदर एक रहमदिल इंसान भी मौजूद है। मैं ये नहीं हूँ जो मुझे बना दिया गया। मेरे अंदर की सोचने समझने की सलाहियत सलब कर ली गई, जो तुमने अपने सवालात से उजागर कर दी है। बेशक हमारे दीन की ये तालीमात तो नहीं थी। वो फतीका के पास आते हुए बोला, ये भी तो हो सकता है कि किसी ख़ास सोच के इंसान ने ख़ास मकसद के तहत तुम सबके दिमागों में ये जहर उंडेल दिया हो। जबकि मैंने मुसलमानों की तारीख पढ़ी है, उनमें बहुत से हुक्मरानों ने यहूदियों को घर दिए थे, यकसा हुकूक दिए थे, यहाँ तक कि उन्होंने किसी को भी कभी बैतुल मुक़द्दस में जाने से नहीं रोका। हर तरफ शैतान भी मौजूद हैं, इंसान भी, हैवान भी। इंसान सब बन सकता है, अपनी सोच के मातहत शैतान बन जाए तो शैतानों को भी मात दे देता है। हैवान बन जाए तो ऐसी हैवानियत ढाता है कि हैवान भी शर्मसार हो जाएं। जबकि इंसान बन जाए तो इंसानियत के लिए वो कुछ कर गुजरता है कि फरिश्ते भी रश्क करें। यकीनन तुम सबको हैवान बनाने वाले पस पर्दा शैतान तुम्हारे कुछ काम ना आएंगे। जब तुमसे सवाल किया जाएगा कि तुमने एक पाकीज़ा जगह का एहतराम क्यों ना किया। हमारी मस्जिद अक्सा मुसलमानों के लिए उनकी जानों से भी ज़्यादा अजीज़ है। वो उसकी हिफाजत करते, उससे मोहब्बत करते हुए उसे आबाद रखते। पाकीज़ा रूहें यहाँ आती। तुम्हारी कैसी मोहब्बत है जो मस्जिद अक्सा का दावा करते हुए उसको वीरान कर दिया, उसी को उजाड़ दिया। मुसलमानों के दीन की ना सही, अपने दीन की तो लाज रखते। तो रात में कब लिखा है कि बच्चों को माओ से जुदा कर दो, बहनों के सर से ज़मीन खींच लो, बेटियों के सरों से आसमान के साथ साथ चादर नोच डालो। मैं भी सब सुनकर बेचैन हो गई थी कि हमारा क्या बनेगा। ये कहते हुए उसने कैप्टन का लैपटॉप निकाला और उस पर न्यूज़ लगा दी। मुझे तुम बताओ, क्या ये रिपोर्टर सच कह रही है? उसको गौर से सुनो। खबरें चलने लगीं। इसराइली सेहोनी फ़ौज ने दर्जनों बच्चों को मौत के घाट उतार दिया। एक बच्चा पैदल 12 किलोमीटर का सफ़र तय करके खुराक की तलाश में इमदादी कैंप पहुंचा। इमदाद लेने के बाद झुककर सलाम किया और फ़ौजी को शुक्रिया बोला। वापस मुड़ा तो इसराइली फ़ौजी ने उसके सीने में गोलियां उतार दीं।
اس کی آنکھیں بھیگ گئیں۔ کیا یہ سچ ہے؟ یہ سب سچ بول رہے ہیں؟ وہ کیپٹن سے پوچھنے لگی۔ بچے کی ویڈیو بھی سامنے آ گئی۔ ہاں یہ سچ ہے۔ فوجی شرطیں لگاتے ہیں کہ کس اعضاء پر گولی ماری جائے گی اور نشانہ لیا جائے گا، پھر نشانہ باندھتے ہیں اور سامنے کوئی بھی ہو داغ دیتے ہیں۔ شرطیں لگا کر خون کی ندیاں بہا دی جاتی ہیں اور فخر سے بتاتے ہیں کہ آج میں نے 10 مارے، آج 20۔ شرمسار کیپٹن نے منہ دوسری طرف کرتے ہوئے کہا اور وہ رونے لگا۔ کیا کرو گے تم؟ افسوس در افسوس۔ دیکھو نا، آگے بھی دیکھو، جو دنیا تم سب کو تمہارے کارناموں کے تمغے دے رہی ہے۔ ایک انسان کو زندہ رہنے کے لیے کتنی زمین چاہیے ہوتی ہے؟ دیکھو یہ دیکھو، مزید سنو، دنیا ہم یہودیوں پر لعنتیں بھیج رہی ہے۔ فتیقہ اسے مزید احساس دلانے لگی۔ ایک کے بعد ایک خبریں چلے جا رہی تھیں۔ یہ صرف ایک واقعہ نہیں، غزہ میں ایسے ہزاروں واقعات ہیں جن پر دل خون کے آنسو رو رہا ہے، لیکن کسی کو رحم نہیں آ رہا۔ پوری دنیا خاموش ہے اور کہا جا رہا ہے کہ کئی ممالک فلسطین کو تسلیم کرنے آ رہے ہیں۔ برطانیہ ہو گیا، کینیڈا ہو گیا، صرف تسلیم کر لینا ہی کافی ہے؟ ڈاکٹر شازیہ صاحبہ، فلسطین کو تسلیم کیوں کرنا ہے؟ فلسطین تو پہلے ہی موجود ہے۔ فلسطین کے پاس اپنا پاسپورٹ تھا۔ فلسطین ایک ملک، ایک ریاست تھی جس کے اندر عیسائی، یہودی اور مسلمان سب مل کر اکٹھا رہ رہے تھے۔ آپ نے اس کو تسلیم کیا کرنا ہے؟ اور تسلیم کرنے کی بات بھی وہ ملک کر رہے ہیں جو بار بار سیز فائر کر چکے ہیں، جنگ بندی کر چکے ہیں اور توڑ چکے ہیں۔ 2025 جنوری میں ٹرمپ نے حماس کے ساتھ ایک معاہدہ کیا اور اس معاہدے پر باقاعدہ دستخط ہوئے۔ اس معاہدے کی رو سے غزہ کے اندر جنگ روک دی جائے گی، وہاں پر بمباری روک دی جائے گی۔ جنوری کے بعد مارچ میں IDF نے اس کو ختم کر دیا، اس کو ماننے سے انکار کر دیا، اور وہ دن اور آج کا دن غزہ کا پانی اور خوراک بند کر کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب اگر وہی ملک آپ سے یہ بات کرتے ہیں، جو کہ ویٹو بھی دے دیتے ہیں، سیز فائر کو اور بھولی بھٹکی اسٹیٹمنٹ بھی دے دیتے ہیں کہ صدر ٹرمپ نے کہا ہے کہ ہاں ہو رہی ہے غزہ میں اسٹارویلیشن کو روکنا چاہتے ہیں، بند کر دو اس کو، پلیز بند کر دو۔ کیپٹن حواس باختہ ہوتے ہوئے بولا۔ نہیں، تمہیں آنکھیں کھولنا ہوں گی، اپنی آنکھوں کو استعمال کرنا ہوگا، اپنی عقل کا استعمال کرنا ہوگا۔ تم کسی کے غلام نہیں کہ جو تم تک پہنچائے اسے مان لو۔ خود تلاش کرو حقیقت کیا ہے، سب کو دیکھو، سب کو سنو اور پھر غلط اور صحیح میں فرق کرو۔ اس نے دوبارہ نیوز لگا دی۔ اسٹارویلیشن ہو نہیں رہی ہے، بلکہ آپ خود کر رہے ہیں، آپ اس کا حصہ ہیں۔ اب اگر ہم دیکھیں تو ہمیں امید کیوں ہے؟ اسرائیل کے لوگ خود اندر سے چیخ رہے ہیں کہ ہم یہ نہیں چاہتے تھے، ہمارا یہ خیال تھا کہ غزہ آسانی سے صاف ہو جائے گا۔ اتنے بھیانک مناظر، بھوک سے مرتے ہوئے بچے، آخری سانسیں لیتے ہوئے بچے، یہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے، ایک بہت بڑا طبقہ اسرائیل ہی میں سے ہے جو یہ کہہ رہا ہے کہ ہم ایسی کسی بھی چیز کے ساتھ منسلک نہیں ہیں۔ اقوام متحدہ کے لوگ غزہ کے کرائسس کو دیکھ کر استعفیٰ دے رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم پر بہت پریشر ہے، ہم بات نہیں کر سکتے۔ کیپٹن نے اٹھ کر لیپ ٹاپ بند کر دیا۔ میں نکلنا چاہتا ہوں اس سب سے۔ کیسے نکلوں؟ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں میرے پاس بھیجا گیا ہے کہ تم مجھے روشنی دکھاؤ۔ تمہارے سوالات نے میرے اندر ایک طوفان برپا کر دیا ہے، میں اس طوفان سے لڑ لوں یہی کافی ہے۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ اصلی تاریخ کیا ہے، اس پر کس کا حق ہے؟ ٹھیک ہے، لیکن میں تحقیق سے بتاؤں گی اور سچ بتاؤں گی، تو پھر کسی کو برا لگے یا اچھا۔ سچ تلخ ہوتا ہے مگر آنکھیں کھول دیتا ہے۔ یروشلم کی تاریخ بہت قدیم اور پیچیدہ ہے۔ تقریباً یہ تاریخ 5000 سال پرانی ہے۔ ماہرین کے مطابق اس شہر میں انسانی آبادی کے آثار 5000 قبل مسیح میں بھی ملتے ہیں۔ یہ شہر 3 بڑے آسمانی مذاہب، اسلام، یہودیت اور عیسائیت کے لیے بھی مقدس ہے۔ تاریخی روایات کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت لوط علیہ السلام نے اس علاقے میں ہجرت کی تھی۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہاں ایک مسجد کی بنیاد رکھی۔ 1000 قبل مسیح میں حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شہر کو فتح کیا اور اسے اپنی حکومت کا دارالخلافہ بنایا۔ ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام نے 960 قبل مسیح میں یہاں ہیکل سلیمانی تعمیر کروایا، جو یہودیوں کے لیے انتہائی مقدس مقام ہے۔ کتنی صدیوں تک یہ شہر یہودیوں کے قبضے میں رہا، لیکن مختلف حملہ آوروں نے اس کو تباہ کیا۔ پہلی صدی عیسوی میں رومیوں نے یروشلم پر قبضہ کر لیا۔ جب رومیوں نے عیسائیت قبول کی تو یہاں گرجا گھر تعمیر کیے گئے۔ یہ شہر حضرت عیسیٰ کی پیدائش اور تبلیغ کا مرکز ہونے کی وجہ سے عیسائیوں کے لیے اہم ہو گیا۔ 7ویں صدی عیسوی میں خلیفہ دوم حضرت عمر بن خطاب نے یروشلم کو فتح کیا۔
جہاں انہوں نے گرجا گھروں کے تقدس کا خیال کیا۔ بعد میں اموی خلیفہ عبد الملک بن مروان کے دور میں یہاں مسجد اقصیٰ اور کعبۃ الخضراء ڈوم آف دا راک تعمیر کیے گئے۔ صلیبی جنگوں کے دوران صلیبیوں نے کچھ عرصے کے لیے اس پہ قبضہ کر لیا، لیکن 1187 میں سلطان صلاح الدین ایوبی نے اس شہر کو دوبارہ مسلمانوں کے قبضے میں دے دیا۔ اس کے بعد کئی صدیوں تک یہ شہر مسلمانوں کے پاس رہا۔ پہلی جنگ عظیم کے بعد برطانیہ نے اس شہر پر قبضہ کر لیا۔ 1948 میں اسرائیل کے قیام کے بعد یروشلم 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ مغربی حصہ اسرائیل کے پاس، جبکہ مشرقی حصہ فلسطین کے پاس تھا۔ لیکن مسلمانوں نے کبھی بھی کسی مذہب کی توہین نہیں کی، نہ گرجا گھر کی نہ مندر کی۔ ان کے لیے سارے نبی معتبر ہیں اور وہ سب کی عزت کرتے ہیں۔ مسلمانوں نے سب کو مذہبی آزادی دے رکھی تھی اور کبھی قتل و غارت اور ناانصافی نہیں کی۔ تم نے کبھی قرآن پڑھا ہے؟ یہ مسلمانوں کی مقدس کتاب ہے۔ یہ ہمارے اور ہماری کتاب کے بارے میں کیا کہتی ہے؟ اس کی بات کاٹتے ہوئے کیپٹن بولا، ہاں مجھے آسمانی کتابوں کے علم کو جاننے کا شوق تھا۔ بک آف ڈیوٹرونومی کی ایک آیت 18:18 ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ خدا بنی اسرائیل کے بھائیوں میں سے ایک نبی کھڑا کرے گا۔ میں نے تورات، بائبل اور قرآن کو پڑھ کر دیکھا تو حیران رہ گئی۔ ان سب کے کچھ نہ کچھ احکامات ملتے جلتے تھے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ مختلف خداؤں کی کتابیں ایک جیسی ہوں؟ میری تلاش بڑھنے لگی۔ تورات میں اللہ کا تصور مکمل طور پر توحید پر مبنی ہے۔ تورات کا سب سے بنیادی حکم یہ ہے کہ اللہ ایک ہے۔ استثنا کی کتاب کی مشہور آیت، Hear O Israel, the Lord our God, the Lord is one۔ اللہ کو تورات میں تمام مخلوقات کا خالق اور مالک مانا جاتا ہے، یعنی کہ اس دنیا میں بسنے والی تمام مخلوقات اللہ کی پیدا کی گئی ہیں۔ تم بھی، مسلمان بھی، فلسطینی بھی، جن کا تم نے قتل عام کر دیا۔ اللہ تم سے پوچھے گا کہ میری پیدا کردہ مخلوق کو اذیت دینے کا حق کس نے دیا تھا؟ خیر تم سچ کی تلاش میں نکلے ہو تو میں تمہیں تمہارے دین کی تمام باتیں بتاؤں گی، اور پھر باقی مذہب کے متعلق، تاکہ تم کھلے دل و دماغ سے فیصلہ کر سکو۔ کم علم فساد کی جڑ ہے، اور ہمیشہ فسادی کم علم ہوتے ہیں۔ پورے علم والا نہ تو کم عقل ہوتا ہے نہ کم ظرف۔ مجھے شرمندہ کرنا بند کرو۔ اگر میرے لارڈ نے تم سے ملوایا ہے تو ضرور اس کا کوئی منصوبہ ہوگا۔ تم مجھے پورا علم بتاؤ۔ کیپٹن نے اس دفعہ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کی۔ فتیقہ نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے محسوس کیا کہ اس کا دل بدل چکا تھا۔ وہ اپنے رب کی تلاش میں تھا اور وہ یہ موقع گنوانا نہیں چاہتی تھی۔ اتنے میں ایک سپاہی کمرے میں داخل ہوا۔ آ جائیں، کارروائی کے لیے چلتے ہیں۔ تم سب جاؤ، میری طبیعت تھوڑی ٹھیک نہیں ہے۔ میں آ جاتا ہوں، لیکن سنو، آج کوئی بم نہیں پھینکا جائے گا، کسی کو قتل نہیں کیا جائے گا، بلکہ جاؤ آج چھٹی کرو۔ یہ کہتے ہوئے دوبارہ بے قراری کے ساتھ متوجہ ہوا۔ مس بیوٹی، مجھے بتاؤ تم ہمارے لارڈ کے متعلق کیا جانتی ہو؟ قرآن ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے؟ اس کا دل کر رہا تھا کہ وہ ایک ہی دن میں سب جان لے۔ تورات میں واضح کہا گیا ہے کہ اللہ بے مثل اور بے مثال ہے۔ اللہ کی کوئی تصویر یا بت نہیں بنایا جا سکتا۔ بت پرستی کی ممانعت ہے۔ تورات میں اللہ کو ایک ذاتی خدا سمجھا جاتا ہے، جس کے ساتھ انسان کا براہ راست تعلق ہے۔ وہ اپنے بندوں کی دعائیں سنتا ہے اور ان کی رہنمائی کرتا ہے۔ تورات میں اللہ کی صفات میں شفقت اور انصاف دونوں کا ذکر ملتا ہے۔ وہ اپنے بندوں پر رحم کرنے والا بھی ہے اور ان کے اعمال کا حساب لینے والا بھی۔ تورات میں عبادت کا تعلق صرف رسمی عبادات تک محدود نہیں، بلکہ زندگی کے ہر پہلو پر محیط ہے۔ یہودیوں کی عبادت میں دعا ایک مرکزی کردار ہے۔ مخصوص دعائیں روزانہ پڑھی جاتی ہیں۔ ان کی ادائیگی کے لیے اوقات مقرر ہیں۔ تورات میں نماز تفلہ کا ذکر ہے اور اس کی اہمیت پر زور دیا گیا ہے۔ تورات کے قوانین، جنہیں ہلاخہ کہا جاتا ہے، زندگی کے تمام پہلوؤں کا احاطہ کرتے ہیں۔ ان قوانین پر عمل کرنا ہی خدا کی عبادت ہے۔ تورات میں دیے گئے احکام جیسے عشرت، مذبح، قربانی اور صدقہ و خیرات عبادت کا حصہ ہیں۔ سبت کا دن، ہفتے کا 7واں دن یعنی سبت کا دن آرام اور عبادت کے لیے خاص ہے۔ اس دن ہر قسم کا کام کرنا ممنوع ہے اور یہ دن اللہ کی عبادت میں گزارا جاتا ہے۔ یہودیت میں تورات کا مطالعہ بذات خود ایک اہم عبادت سمجھا جاتا ہے۔ تورات کو اللہ کا کلام مانا جاتا ہے۔ اس کی تعلیمات پر غور و فکر کرنا ہی عبادت ہے، جبکہ قرآن ساری باتوں کی تصدیق کرتا ہے۔ قرآن جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، وہ پڑھے لکھے نہیں تھے۔ وہ بچپن سے ہی یتیم تھے اور تعلیم کے لیے کہیں بھی نہیں گئے۔ وہ عرب میں رہے، لیکن حیرانگی کی بات یہ تھی کہ جیسے جیسے قرآن نازل ہوا، وہ علم جانتے گئے۔ اور قرآن میں تورات و انجیل کا بھی ذکر ہے اور سارے نبیوں کا اچھے لفظوں میں ذکر ہے۔ یہ سارے اللہ کے بندے تھے
اور یہ کتابیں جو ان پر نازل ہوئیں وہ بھی اللہ کی طرف سے تھیں۔ قرآن بھی دعا، نماز، قربانی، صدقہ اور خیرات پر زور دیتا ہے، انصاف اور سبت کے دن کا تذکرہ بھی کرتا ہے۔ قرآن میں تورات کی بہت سی باتیں شامل ہیں۔ کوئی بھی پڑھنے والا یہ جان جائے گا کہ تورات، انجیل اور قرآن مجید کا ایک ہی مرکز ہے۔ قرآن میں بھی بت پرستی سے منع کیا گیا، اور یہ بات قرآن واضح لفظوں میں بتاتا ہے کہ جو بھی نبی آیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سب نے ایک کلمے پر زور دیا کہ اللہ ایک ہے، لا الہ الا اللہ، اور یہی سچ ہے۔ وہ بچوں کی طرح رونے لگا۔ میں تو کسی بھی اللہ کو نہیں جانتا، نہ تورات کے اللہ کو، نہ بائبل کے اللہ کو، اور نہ قرآن کے اللہ کو۔ تو میں کون ہوں؟ میرا تعلق کس مذہب سے ہے؟ کیا تمہارا اللہ مجھے معاف کر دے گا؟ کیپٹن بولا، ہاں بالکل، وہ بے حد رحم کرنے والا ہے۔ تم اس سے معافی مانگو گے تو وہ معاف کر دے گا۔ چلو مجھے مسجد اقصیٰ لے کر جاؤ، وہاں جا کر تم بھی معافی مانگنا اور میں بھی دعا کروں گی۔ وہ ہمارے نبیوں کا مسکن رہا ہے، وہاں ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ فتیقہ بولی۔ کیپٹن کھڑا ہوا اور گاڑی کی چابی پکڑتے ہوئے باہر نکلا۔ وہ فتیقہ کا ایسے حکم مان رہا تھا جیسے اس کا خریدا ہوا غلام ہو۔ فتیقہ سوچ میں پڑ گئی۔ جو کچھ اس نے غزہ میں کیا تھا وہ ناقابل معافی تھا۔ سوچ کر نفرت ہوتی تھی، مگر دیکھا جائے تو یہ سب اس کی کم علمی اور جہالت کا نتیجہ تھا۔ اب وہ معافی کا طلبگار تھا، شرمندہ تھا۔ آفتاب جیسے ہی نیند سے بیدار ہوا، اس نے فتیقہ کے کانٹیکٹ کو سین کیا۔ وہاں وائس میسیج دیکھ کر جلدی سے ایکٹیو ہو کر بیٹھ گیا اور غور سے فتیقہ کے میسیجز سننے لگا۔ پھر اس نے ایران کی نیوز سنی تو اسے پتہ چلا کہ یہ منصوبہ تو آج ہی مکمل ہوا ہے۔ اس نے جلدی سے ایران کی آرمی سے رابطہ کیا اور ان کو ساری صورتحال سے آگاہ کرنے لگا کہ کیا، کب، کیسے ہوا۔ پھر جلدی سے خفیہ لیپ ٹاپس والے آفس میں گیا جہاں ماریا نے اندر سے لوک لگایا ہوا تھا۔ اتنی صبح کون ہے؟ اندر سے ماریا کی آواز آئی۔ جلدی دروازہ کھولو ماریا، ضروری کام ہے۔ اوہ اچھا آفتاب، اتنی بھی کیا جلدی ہے؟ ماریا نے تشویش سے پوچھا۔ جلدی تو ہے، بہت ضروری کام ہے، میرا لیپ ٹاپ لے کر آؤ۔ اچھا، کہتے ہوئے اس نے آفتاب کو لیپ ٹاپ پکڑا دیا۔ وہ لگاتار 2 گھنٹوں سے کام کرتا دیکھ کر اٹھ کر باہر چلی گئی اور کچن ڈھونڈنے لگی۔ اسے ایک چھوٹا سا کچن نظر آیا جس میں کچھ ضروری سامان پڑا ہوا تھا۔ وہ جلدی سے ناشتہ تیار کرنے لگی اور تیار کر کے آفتاب کے پاس لے آئی۔ آ جاؤ جناب، ناشتہ کرتے ہیں۔ ایسا کیا ضروری کام تھا؟ مجھے بھی بتاؤ۔ پاس بیٹھتے ہوئے ماریا پوچھنے لگی۔ بس ایک آدھا گھنٹہ اور۔ وہ ساری ڈیٹیل جو فتیقہ نے اسرائیلی کیپٹن کے لیپ ٹاپ سے بھیجی تھی وہ ایران کی آرمی کو سینڈ کر رہا تھا، اور پھر پورا پلان بناتے ہوئے ان کے مین مرکز کی نشاندہی کرتے ہوئے سینڈ کر کے فارغ ہوا۔ اب دیکھنا تم ذرا ان کا کیا حال ہوتا ہے۔ ہمارے بیچ اتنا فاصلہ نہ ہوتا تو پاکستان ان کا وہ حشر کرتا کہ یہ پناہ مانگتے۔ وہ جذباتی ہوتے ہوئے بولا۔ بس کرو، مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ آؤ ناشتہ کرو اور مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ پھر مجھے واپسی کی تیاری بھی کرنا ہوگی، کیونکہ جس کام کے لیے مجھے بلایا گیا تھا وہ تو کینسل ہو گیا ہے۔ وہ آفتاب کو کھانے کے لیے بلاتے ہوئے بولی۔ جی، کیا کہا آپ نے؟ کہاں جانا ہے؟ آفتاب نے آخری انٹر کا بٹن دبایا اور فوراً بولا۔ وہ میں کہہ رہی تھی اب مجھے واپسی کی اجازت لینی چاہیے، کیونکہ جس کام کے لیے مجھے بلایا گیا تھا وہ تو کینسل ہو گیا ہے۔ وہ آہستہ سے بولی۔ نہیں، تم ایسے نہیں جا سکتی، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ فتیقہ ابھی بھی دشمن کے پاس ہے۔ تو کیا مطلب ہے؟ میں تب تک کیا یہاں ہی رہوں گی؟ کھانا کھاتے ہوئے ماریا نے پوچھا۔ واؤ، آج تو گھر جیسا کھانا نصیب ہو رہا ہے۔ تم یہ سب بھی کر لیتی ہو؟ ISI کی قابل ہونہار مضبوط ترین لڑکی آفتاب کے لیے ناشتہ لائی ہے۔ میری خوش نصیبی ہے یہ تو۔ اس نے ماریا کی بات کو سرے سے نظر انداز کیا۔ خوشی اس کے چہرے سے ٹپک رہی تھی۔ آفتاب، خوشی کس بات کی ہے؟ یہ تو بتاؤ، مجھے باتوں میں نہیں الجھاؤ۔ ماریا نے اسے غور سے دیکھتے ہوئے کہا۔ مس ماریا، ناشتہ انجوائے کریں، یہ خبریں آپ کو لائیو ملنے والی ہیں۔ بس صبح تک کا انتظار کر لیں۔ تیر نشانے پر بیٹھا ہے۔ ایک ہی دن میں اسرائیل کی چیخیں نہ نکلیں تو میرا نام بھی آفتاب نہیں۔ وہ حیران تھی کہ اس کا دماغ تو نہیں چل گیا۔ 2 گھنٹہ لیپ ٹاپ کے سامنے بیٹھ کر اس نے ایسا کیا مارکا مار لیا کہ یہاں بیٹھے ہی اسرائیل کی چیخیں نکلوا دے گا؟ کس خوش فہمی میں ہو جناب؟ 1 سال سے زیادہ ہو گیا، ان کا کوئی ہاتھ نہ روک سکا۔ ہماری نوجوان نسل تو اتنے میں ہی خوش ہو جاتی ہے کہ ان کے فالوورز بڑھ رہے ہیں، ان کا اکاؤنٹ اوپر جا رہا ہے، ان کے لائکس زیادہ ہو رہے ہیں۔ یہ سوشل میڈیا کی لت تو نشے سے بھی خطرناک ہے۔ انسان کی سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بس یہاں تک محدود ہو کر رہ گئی ہے
کہ اب پیزا کھایا تو تصویر اپلوڈ کرنی ہے، بریانی کھائی تو اسنیپ چیٹ پر آ جاؤں، پھر پورا دن یہ دیکھنے میں گزر جاتا ہے کہ کس نے لائک کیا، کس نے ویو کیا اور کتنے سبسکرائبرز ہو گئے، کتنے کم ہو گئے۔ انہوں نے خاک اسرائیل کی چیخیں نکلوانی ہیں۔ یہ نیم مردہ مسلمان ہیں آفتاب صاحب۔ وہ جذباتی ہوتے ہوئے بولی، اس کے لہجے میں مسلمانوں کے لیے تلخی آ چکی تھی۔ پورا زندہ مسلمان تمہارے سامنے کھڑا ہے، جس کو نہ تو فالوور کی ضرورت ہے نہ تھپکی کی، اور مجھ جیسا ایک مسلمان اگر یہاں بیٹھے اسرائیل کی چیخیں نکلوا سکتا ہے تو سوچو سب مسلمانوں کے جاگ جانے سے یہ چھپنے کی جگہ ڈھونڈتے پھریں گے۔ مجھے تمہاری کچھ سمجھ نہیں آ رہی اور مجھے کوئی پہلی نہیں بھوجنی ہے۔ اب مجھے کرنل سے اجازت لینی ہے اور گھر جانا ہے۔ اب میرا یہاں کوئی کام نہیں۔ 2 دن میں ہی اسے ماریا کی اتنی عادت ہو گئی تھی کہ وہ اسے کچھ اور ہی طرح سے سوچنے لگا تھا۔ ماریا کو جاتے ہوئے دیکھ کر وہ چپ نہ رہ سکا، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ ماریا بات سنو، میرے پاس تمہارے لیے خوشخبری ہے، بس صبح تک انتظار کر لو۔ نہیں، جب تک تم بتاؤ گی نہیں میں انتظار نہیں کروں گی، وہ بیگ پکڑتے ہوئے بولی۔ اس کو رکھو، یہ سنو۔ آفتاب نے اس کا بیگ پکڑا اور کہا، پھر اپنے موبائل پر فتیقہ کی وائس سنائی۔ یہ کون ہے؟ ماریا ہکلا کر بولی۔ یہ فتیقہ ہے، اور اس نے نہ صرف اپنا کام اچھے سے انجام دیا ہے بلکہ دیکھو اس نے ہمیں پورے اسرائیل کی پول دکھا دی ہے، اور اسرائیل کے اہم علاقے جو ان کی فوج کے لیے ہیں ان کی تنصیبات کی تفصیلات، اور ایران میں اسرائیلی جاسوسوں کے متعلق آگاہی بھی دی ہے۔ وہ غور سے فتیقہ کی وائس سن رہی تھی۔ یہ سب ہمارے کس کام کا ہے؟ سننے کے بعد ماریا نے پوچھا۔ یہی تو کام کا ہے، یہ ساری انفارمیشن میں ایران کو بھیج چکا ہوں اور انہیں ان کا پلان اے اور بی دونوں بتا چکا ہوں، جس پر عمل شروع ہو چکا ہے۔ جلد ہی ہمیں خوشخبری ملنے والی ہے۔ واؤ آفتاب، واؤ! خوشی سے وہ آفتاب کے ہاتھ چومنے لگی۔ اس کو پتہ ہی نہیں چلا کہ وہ خوشی کا اظہار کیسے کرے، وہ آپے سے باہر ہو گئی تھی۔ پہلی دفعہ کوئی لڑکی اس طرح اتنی بے باکی سے اس کے ہاتھ چوم رہی تھی۔ وہ تھوڑا ہچکچایا۔ یہ سب کرنے کے بعد وہ خود بھی حیران تھی کہ اس نے یہ کیا کیا تھا۔ ماریا شرمندگی سے پیچھے بیٹھتے ہوئے بولی، سوری، میں جذباتی ہو گئی تھی۔ آفتاب مسکراتے ہوئے بولا، نو اٹس اوکے، آئی ڈیزرو اٹ۔ وہ شرمسار سی برتن اٹھا کر باہر نکل گئی۔ آفتاب بے اختیاری طور پر اپنے ہاتھوں کو خود ہی چومنے لگا۔ ایک عجیب سی کیفیت اس کے اندر آ گئی تھی۔ اس نے خود کو سنبھالا اور ریلیکس کیا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے ماریا کو روک لیا۔ اس نے ایسے کبھی کسی کو اتنی اہمیت نہیں دی تھی جو وہ دل میں ماریا کے لیے محسوس کرنے لگا تھا۔ اوہو، کیا ہو گیا آفتاب؟ کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ چلو اپنا کام کرتے ہیں، وہ خود سے مخاطب ہوتے ہوئے بولا۔ پھر لیپ ٹاپ کو سامنے رکھ کر سرچ کرنے لگا۔ ایران کے پریزیڈنٹ کی طرف سے شکریہ کا پیغام تھا۔ نو تھینکس، وی آر فرینڈس۔ اس نے پیغام ٹائپ کیا اور پھر سے مسکرانے لگا۔ اب کیا ہوا؟ بہت ہو گیا، مجھے بھی بتاؤ، اب اتنا خوش کیوں ہو؟ ماریا کمرے میں داخل ہوتے ہوئے مسکرا کر بولی۔ اتنے میں اس کے لیپ ٹاپ کی لائٹس ریڈ ہونے لگیں۔ اس نے جلدی سے لیپ ٹاپ ہاتھ میں پکڑا۔ سامنے وہ خبریں آ ہی گئیں جس کا سوچ سوچ کر وہ خوشی سے پاگل ہو رہا تھا۔ یس یس، وہ چلایا۔ میری خوشی کی وجہ یہ تھی، آؤ جلدی آؤ۔ اس نے نیوز چینل چلاتے ہوئے آواز اونچی کر دی۔ ماریا بھی جلدی سے غور سے سننے لگی۔ جب دشمن خاموشی سے وار کرے تو جواب بھی ایسا ہونا چاہیے کہ دشمن کی نیندیں اڑ جائیں اور ظالم لرز جائیں۔ آفتاب خوشی سے بولنے لگا۔ ایران کے خلاف اسرائیل اور اس کے پروکسی اتحادیوں نے جو خفیہ حملہ کیا، اس کا بدلہ صرف میزائل ہی نہیں بلکہ ایک بھرپور پیغام سے دیا گیا کہ اگر ہمارے شہید خاموش تھے تو ہمارا جواب گونجنے لگا۔ وہ بولتا چلا جا رہا تھا۔ اس کو ایسے پرجوش دیکھ کر ماریا کو بہت اچھا لگا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کا ہمسفر جب بھی کوئی ہو تو وہ کوئی بامقصد انسان ہو، کوئی ولاگر، ٹک ٹاکر یا شہرت کے لیے کام کرنے والا نہیں۔ 2 دن کی خاموشی کے بعد ایران نے وہ کیا جو دشمن سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ تل ابیب، حیفا، بیت المقدس، اسکلان، یہ وہ شہر تھے جہاں پہلی بار اسرائیلیوں نے ایرانی میزائلوں کی گونج سنی تھی۔ دنیا کا دوسرا پینٹاگون، اسرائیلی ملٹری ہیڈ کوارٹر، براہ راست نشانے پر آیا۔ شدید تباہی کی خبریں اسرائیلی میڈیا چھپانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ یروشلم کی فضا میزائل الرٹ اور سائرن سے گونج اٹھی۔ عوام بنکرز میں چھپے اور اسرائیلی حکومت بدحواسی میں فون کرنے لگی۔ ایران پر حملے کے وقت اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل سوئی رہی، نہ کوئی مذمتی بیان، نہ اجلاس۔ لیکن جب ایران نے جواب دیا تو فوراً ہنگامی اجلاس بلایا گیا۔ کیا یہی انصاف ہے؟ اگر اسرائیل حملہ کرے تو وہ دفاع ہے اور مسلمان جواب دے تو وہ خطرہ ہے۔ مودی کا اسرائیلی فون کال سننا اتفاق؟ یاد رہے، اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے حملے کے فوراً بعد جسے سب سے پہلے فون کیا تھا وہ مودی ہی تھا۔ وہ کوئی امریکی صدر نہیں تھا، نہ برطانوی وزیر اعظم تھا۔ نریندر مودی۔ کیا یہ محض روایتی سفارتی کال تھی؟ نہیں، یہ ایک شراکت داری کا اعلان تھا، ایک تھپکی۔ تمہارا کام مکمل ہوا، ہم نے باقی ذمہ داری نبھائی۔
بھارت اب صرف اتحادی نہیں، پروکسی جنگجو ایران کی سرزمین پر موساد کا اڈا اکیلا نہیں تھا۔ وہاں تک رسائی میں بھارت کا نیٹ ورک، رو کے ایجنٹ اور کلبھوشن جیسے خفیہ ایجنٹ شامل تھے۔ اس نے ماریہ کی طرف توجہ کرتے ہوئے بات جاری رکھی۔ ایرانی انٹیلیجنس کی کئی رپورٹس بھی واضح کر چکی ہیں کہ بھارت بلوچ علیحدگی پسندوں کو پاکستان اور ایران دونوں کے خلاف ایک پروکسی فوج کے طور پر استعمال کر رہا ہے۔ ایرانی وزارت داخلہ نے ایسے کئی رو نیٹ ورک پکڑے مگر ان کا جڑ سے خاتمہ نہ کر سکے، اور یہی وہ قلعہ تھا جس کا فائدہ موساد نے اٹھایا۔ ایران اور افغانستان میں بھارتی یوٹیوبرز کی موجودگی اب اتفاق نہیں مانی جا سکتی۔ یہ لوگ مخلوط کلچر، مذہب سے بیزاری اور آزادی کے نام پر ایرانی نوجوانوں کو حکومت، عقیدے اور عوام کے خلاف ولغلاتے رہے۔ ان کے پاس کیمرے ضرور تھے مگر وہ تصاویر سے زیادہ معلومات اکٹھی کرنے میں مصروف تھے، اور یہ موساد کے دروازے تک جا رہی تھی۔ اسرائیلی حملے پر اقوام متحدہ خاموش، ایرانی جواب پر چیخ اٹھی، تو کیا اب انصاف طاقتور کے قبضے میں ہوگا اور اصول صرف کمزوروں کے لیے؟ یہ سوال صرف ایران کے لیے نہیں، ہر مسلمان ملک کے لیے ہے۔ پاکستانیوں کے لیے کھلی آنکھ، یہ جو کچھ ایران کے ساتھ ہوا وہی ماڈل کل پاکستان کے ساتھ بھی آزمایا جا سکتا ہے۔ ہماری مارکیٹوں میں بھارتی اشیاء، ہمارے سوشل میڈیا پر بھارتی ذہنی حملے، ہمارے نوجوانوں کو روشن خیالی کے نام پر گمراہ کرنے والی زبان، یہ سب کچھ کیا ہے؟ ایک خاموش حملہ نہیں۔ جنگ اب صرف ٹینک سے نہیں، ٹک ٹاک سے لڑی جا رہی ہے، ڈرون سے نہیں، ڈیٹا ہتھیار بن چکا ہے، اور سب سے زیادہ نشانہ آپ کی نسل، آپ کا عقیدہ اور آپ کا حوصلہ ہے۔ ایران نے دنیا کو ایک سبق دیا ہے کہ خاموشی سے مار کھانے کی بجائے اگر غیرت باقی ہو تو جواب بھی دیا جا سکتا ہے، اور دشمن کے اندر خوف بھی اتارا جا سکتا ہے۔ اگر آپ کو یہ سن کر خوشی ہوئی تو بتائیں، کیا میری خوشی کو آپ محسوس کر پا رہی ہیں؟ جواب دیں ماریہ، جواب دیں۔ وہ اس کو بہت فخر سے دیکھ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں اس کے لیے عزت مزید بڑھ چکی تھی۔ اس کو فخر تھا، اگر ہمارا ایک نوجوان اور ایک لڑکی مل کر دنیا میں کہرام مچا سکتے ہیں تو اگر ایسے 10 نوجوان بھی ہوش میں آ جائیں تو کسی کی جرت نہ ہو کہ وہ ہمارے ملک کو میلی آنکھ سے دیکھے۔ ہاں آفتاب، تمہیں سلوٹ کیا جا سکتا ہے، کیونکہ یہ سب دیکھ کر مجھے اس آیت کی سمجھ آ رہی ہے جو غزوہ بدر کے موقع پر نازل ہوئی تھی۔ اس میں اللہ نے مسلمانوں کو کہا تھا، سورہ انفال آیت نمبر 65، ترجمہ: اے نبی، ایمان والوں کو جنگ پر ابھاریے۔ اگر تم میں سے 20 آدمی صبر کرنے والے ہوں گے تو وہ 200 پر غالب آئیں گے، اور اگر تم میں سے 10 آدمی ہوں گے تو وہ 1000 کافروں پر غالب آئیں گے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی استقامت اور صبر کی فضیلت بیان کی ہے، اور یہ بتایا ہے کہ ایمان کی طاقت بے ایمانی کی کثیر تعداد پر بھاری ہے۔ اس حکم کے تحت ایک مسلمان کا صبر اور پختہ یقین 10 کافروں پر بھاری قرار دیا گیا ہے۔ یہ آیت غزوہ بدر کے پس منظر پر نازل ہوئی تھی، جہاں مسلمانوں کی تعداد بہت کم تھی لیکن ان کا حوصلہ بلند تھا۔ تمہارا حوصلہ دیکھ کر تمہارے ایمان کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ جب میں نے یہ آیت سنی تو میں جمع تقسیم میں الجھ کر رہ گئی کہ ایسا کرنا بہت مشکل کام ہے کہ 10 کے مقابلے میں 1000 انسان۔ دماغی طور پر انسان الجھ جاتا ہے، مگر اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ بے شک ہمارا قرآن ہر وقت کے لیے ہے۔ اللہ اپنے ایمان والے افراد کو اکیلا نہیں چھوڑتا۔ تمہارا حلیہ مولویوں جیسا نہیں، نہ ہی طرز عمل، نہ ہاتھ میں تسبیح، لیکن علامہ اقبال کا ایک شعر لگتا ہے تمہارے لیے بنا ہے: اسلام تیرا دیس ہے تو مصطفی ہے، نظارہ درینہ زمانے کو دکھا دے، اے مصطفی خاک میں اس بت کو ملا دے۔ ارے واہ، آپ شعر و شاعری بھی کر لیتی ہیں، آفتاب نے مزاح میں چھیڑا۔ ہاں جی، میں اقبال کو پسند کرتی ہوں، ان کی شاعری غضب کی ہے۔ کیا آپ نے کبھی اقبال کو نہیں سنا؟ ماریہ مسکراتے ہوئے بولی، نہیں جی، ایسی بھی کوئی بات نہیں، اقبال تو ہمارے بھی کبھی استاد رہے ہیں۔ ثبوت یہ ہے کہ ان کی بہت سی نظمیں ہمیں یاد رہی ہیں۔ آفتاب بھی مستی بھرے انداز میں بولا، واہ، آپ تو شاعر بھی ہیں، ذرا سنائیں کہ آپ نے استاد سے کیا کچھ سیکھا، ہم بھی تو ذرا آپ کا ذوق دیکھیں۔ ماریہ اکساتے ہوئے بولی، کوئی قابل ہو تو ہم شان کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والے کو دنیا بھی نہیں دیتے ہیں۔ ہاتھ بے زور ہیں، الحاد سے دل خوگر ہیں، امتی بائی سے رسوائی پیغمبر ہیں۔ بت شکن اٹھ گئے، باقی جو رہے بت گیر ہیں، تھا ابراہیم پدر اور پسر آزر ہیں۔ بادائے اشام نئے، بادا نیا ہم بھی نئے، حرم کعبہ بھی نیا، بت بھی نئے، تم بھی نئے۔ وہ بھی دن تھے کہ یہی مایا رنائی تھا، نازش موسم گل لالا صحرائی تھا، جو مسلمان تھا اللہ کا سودائی تھا، کبھی محبوب تمہارا یہی ہر جائی تھا۔ ماریہ آفتاب کو ٹوکتے ہوئے اٹھ کھڑی ہوئی اور اپنے پرکیف انداز میں بانگے درا کے اگلے شعر پڑھنے لگی۔ کسی یکجائی سے اب عہد غلامی کر لو، ملت احمد مرسل کو مقامی کر لو،
کس قدر تم پہ گراں صبح کی بیداری ہے، ہم سے کب پیار ہے، ہاں نیند تمہیں پیاری ہے۔ وہ خاموش رہی تو آفتاب نے ربط ٹوٹنے نہ دیا، اگلا مصرع اٹھایا۔ تبے آزاد پہ قید رمضاں بھاری ہے، تم ہی کہہ دو کہ یہ آئین وفاداری ہے۔ قوم مذہب سے ہے، مذہب جو نہیں تم بھی نہیں، جذبے باہم جو نہیں محفل انجم بھی نہیں۔ آفتاب خاموش ہو گیا، شاید اگلا مصرع بھول چکا تھا۔ ماریا نے مسکراتے ہوئے اگلا مصرع پڑھا۔ جن کو آتا نہیں دنیا میں کوئی فن تم ہو، نہیں جس قوم کو پروائے نشمین تم ہو۔ وہ ایک دوسرے کی طرف مزے میں اشارے کرنے لگے۔ بجلیاں جس میں ہو آسودہ وہ خرمن تم ہو، بیچ کھاتے ہیں جو اسلاف کے مدفن تم ہو۔ ہون کو نام قبروں کی تجارت کر کے، کیا نہ بیچو گے جو مل جائیں گے صنم پتھر کے۔ صفحہ دوہر سے باطل کو مٹایا کس نے، نوئے انسان کو غلامی سے چھڑایا کس نے۔ میرے کعبے کو جبینوں سے بسایا کس نے، میرے قرآن کو سینوں سے لگایا کس نے۔ ان کو ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ کوئی مقابلہ کر رہے ہوں، ایک دوسرے کے مقابلے میں شعر سنائے جا رہے تھے، جیسے کوئی تمغہ جیتنا ہو۔ ماریا کے اٹکتے ہی آفتاب میدان میں آیا، انہوں نے بانگے درا میں جیسے ڈانٹ ڈال دی تھی۔ آفتاب پورے جوش میں بولنے لگا۔ تھے تو آبا وہ تمہارے ہی، مگر تم کیا ہو، ہاتھ پہ ہاتھ دھرے منتظر فردا ہو۔ کیا کہا ہر مسلمان ہے فقط وعدہ حور، شکوہ بے جا بھی کرے کوئی تو لازم ہے شعور۔ عدل ہے فاتر ہستی کا ازل سے دستور، مسلم آئین ہوا کافر تو ملے حور و قصور۔ تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو موجود ہے موسیٰ ہی نہیں۔ منفعت ایک ہے اس قوم کی، نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی، دین بھی ایمان بھی ایک، حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک۔ کچھ بڑی بات تھی ہوتے جو مسلمان بھی ایک، فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں، کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں۔ قلب میں سوز نہیں، روح میں احساس نہیں، کچھ بھی پیغام محمد کا تمہیں پاس نہیں۔ جا کے ہوتے ہیں مسجد میں صف آرا تو غریب، زحمت روزہ جو کرتے ہیں گوارا تو غریب۔ نام لیتا ہے اگر کوئی ہمارا تو غریب، پردہ رکھتا ہے اگر کوئی تمہارا تو غریب۔ امرا نشہ دولت میں ہے غافل ہم سے، زندہ ہے ملت بیدا غربا کے دم سے۔ وائس قوم کی وہ پختہ خیالی نہ رہی، برکے تبی نہ رہی، شعلہ مکالی نہ رہی۔ رہ گئی رسم ازاں روح بلالی نہ رہی، فلسفہ رہ گیا تلقین غزالی نہ رہی۔ مسجد مرثیہ خواہ ہے کہ نمازی نہ رہے، یعنی وہ صاحب اوصاف حجازی نہ رہے۔ شور ہے ہو گئے دنیا سے مسلمان نابود، ہم یہ کہتے ہیں تھے بھی کہیں مسلم موجود۔ وضع میں تم ہو نثارہ، تم تمدن میں ہو ہنود، یہ مسلمان ہیں جنہیں دیکھ کے شرمائے یہود۔ یوں تو سید بھی ہو، مرزا بھی ہو، افغان بھی ہو، تم سبھی کچھ ہو، بتاؤ تم مسلمان بھی ہو۔ دم تقریر تھی مسلم کی صداقت بے باک، عدل اس کا تھا قوی بے لوث مراعت سے پاک۔ شجر فطرت مسلم تھا حیا سے نمناک، شجاعت میں وہ ایک ہستی فوق الادراک۔ ہر مسلمان رگ باطل کے لیے نشتر تھا، اس کے آئینہ ہستی میں عمل جوہر تھا۔ جو بھروسہ تھا اسے قوت بازو پر تھا، ہے تمہیں موت کا ڈر اس کو خدا کا ڈر تھا۔ باپ کا علم نہ بیٹے کو اگر ازبر ہو، پھر پسر قابل میراث پدر کیوں کر ہو۔ ہر کوئی مست مئے ذوق تن آسانی ہے، تم مسلمان ہو یہ انداز مسلمانی ہے۔ حیدری فکر ہے دولت عثمانی ہے، تم کو اسلاف سے کیا نسبت روحانی ہے۔ زمانے میں معزز تھے مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارا کے قرآن ہو کر۔ تم ہو آپس میں غضبناک وہ آپس میں رحیم، تم خطا کار و خطائیں وہ خطا پوش و کریم۔ چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے ویسا کوئی پیدا تو کرے قلب سلیم۔ واہ جناب کو تو اقبال ایسے یاد ہیں جیسے کسی کمپیوٹر میں ڈیٹا فٹ ہو، تم تو چلتے پھرتے کمپیوٹر ہو، ماریا تالیاں بجاتے ہوئے کہنے لگی۔ میرے بھی خیالات ہیں، جذبات ہیں اور احساسات ہیں، لیکن سمجھ نہیں آتی کہ ان کو دبا دوں یا اظہار کر دوں۔ مجھے پہلی دفعہ کسی کا ساتھ اچھا لگ رہا ہے۔ وہ ماریا کو دیکھتے ہوئے بولا، ساتھ کا پتہ نہیں جناب، آج بھوکا رکھیں گے کیا؟ ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ ایک پورا دن ہم نے اس کمرے میں گزار دیا۔ بھوک سے جان نکل رہی ہے، تم باتیں نہ کرتے تو میں ساتھ والے کچن سے کچھ مناسب ارینج کر لیتی، لیکن اب تو بالکل ہمت نہیں ہے۔ باہر دیکھو مسٹر، اندھیرا چھا رہا ہے، مغرب کا وقت ہے اور ہمیں وقت کا پتہ ہی نہیں چلا۔ ماریا پیٹ پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی، اوہ کیا کہہ رہی ہو، مغرب مطلب سب نمازیں قضا کرنی پڑیں گی۔ کسی نے صحیح کہا ہے کہ عورت فتنہ ہے، وہ مذاق کرتے ہوئے بولا۔ کیا کہا، عورت فتنہ ہے یا مرد؟ جس نے باتوں میں ایسا الجھایا کہ دن نکل گیا اور مجھے واقعی واپس جانا چاہیے، اب یہاں میرا کیا کام؟ ماریا بولی۔
نہیں میڈم، میرے ساتھ چلیں، آپ کو اپنی جیب کے حساب سے کچھ کھلاتے ہیں، وہ دروازے کی طرف جاتے ہوئے بولا۔ اس کی سادگی ماریا کو پسند آئی تھی، اتنا تیز دماغ اور اتنی سادگی، اس میں کوئی بناوٹ نہیں تھی، کچھ چھپا نہیں رہا تھا۔ لیکن آج کل کے بچوں کی ڈیمانڈ تو صرف پیسہ ہے اور یورپ ہے۔ اگر بچوں کی ڈیمانڈ نہیں تو ان کے والدین کی ڈیمانڈ، یہ ایک لائن ہے کہ ہم تو صرف مستقبل محفوظ کر رہے ہیں۔ اللہ پر توکل نہیں ہے کیا؟ مستقبل محفوظ اللہ کے حوالے کر کے ہوتا ہے، یا بینک بیلنس سے۔ خیر، وہ ایک ڈھابے سے کھانا آرڈر کرتا ہے اور دونوں ایک پارک میں چلے جاتے ہیں۔ سرسبز درخت اور اسلام آباد کی ٹھنڈی ہوائیں۔ وہ دونوں ایک بینچ پر بیٹھ کر کھانا کھانے لگے۔ پھر ماریا کہنے لگی، صبح مجھے واپس جانا ہوگا، میں بغیر وجہ کے گھر سے دور نہیں رہ سکتی، میرا یہاں رہنے کا مقصد ختم ہو چکا ہے۔ پھر ISI نے دوبارہ بلایا تو آنا ہوگا، میری ماں میرا انتظار کر رہی ہوگی۔ آپ سے مجھے کچھ کہنا تھا، کیا مجھے اجازت ہے؟ آفتاب نے دھیمے لہجے میں پوچھا۔